وہ اپنی اپنی درسگاہ میں بیٹھے اور اساتذہ کرام بھی بیٹھ کر انہیں سبق پڑھائے اور اپنے سبق کو جاری اور ساری رکھیں۔ نہ تمہاری بدماشی مانیں گے، نہ امریکہ کی مانیں گے، نہ اس سے پہلے مانی ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ مانیں گے۔ اور آج یہ مدرسہ اسلام آباد میں قائم ہو چکا ہے۔ ہم کسی بند کنٹینر سے نہیں آئے، ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ گولیاں سینوں پر کھائی ہیں، کمر پر نہیں۔ کیا یہ طالب علم نہیں ہے؟ ہمیں کیا چاہت کا پیغام مدرسوں سے ملا، ہمیں کیا چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو دہشت گردی کا الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مگر ملا، ہمیں کیا چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو دہشت گردی کا یہ نام مدرسوں سے، کوئی الزام مگر۔ اور جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، آج بھی ہمارے اس ملک میں کچھ کالے فرنگی بھی موجود ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں۔ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، حرف مٹا نہ پائے، کیا ہے اللہ نے ایسا بھی ہاں کام مدرسوں سے، لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو دہشت گردی کا الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مگر۔ اور چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لٹا دی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لٹا دی، ہو ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، ملا ہمیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو دہشت گردی کا الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مگر۔ میڈیا موجود ہے، ہمارے اکابرین اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیشہ کہا کہ آپ لوگ آئیں ہمارے مدارس میں دیکھیں، یہاں حدیث اور قرآن کی تعلیم کے سوا کچھ نہیں، ذرا توجہ، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، مت جوڑو دہشت گردی کا الزام مدرسوں
मदरसों से कोई इल्जाम मगर मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो दहशत गर्दी का इल्जाम मदरसों से, इल्जाम मदरसों से। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। बरादरान इस्लाम, हज़रात, तलबाए किराम, उलमाए इस्लाम, आज वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तरफ से हमें कॉल हुई कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने आज तलबा के साथ, उलमा के साथ रोड पर कुरान का और अहादीस मुबारका का विर्द करना है। हम वफ़ाक़ुल मदारिस की कॉल पर लब्बैक कहते हुए आज मौजूद हैं और मैं अपने तमाम अकाबिरीन उलमाए किराम से वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की क़यादत से ये बात अर्ज़ करूँगा, ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम होने वाला मुल्क, इस मुल्क में आज अरसा दराज गुजर जाने के बाद इस्लाम का निज़ाम तो कायम न हो सका, कुरान और सुन्नत के निज़ाम को तो कायम न किया गया, बल्कि इस मुल्क को बदअमनी का गहवारा बना दिया गया। इस मुल्क में उलमाए इस्लाम का कत्ल-ए-आम शुरू कर दिया गया। इस मुल्क में मदारसे दीनिया के तुलबा का कत्ल-ए-आम शुरू कर दिया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं अपने अकाबिर को ये अर्ज करना चाहूँगा कि हम आपके खादिम, अगर आप आज हुक्म करें, हमें कॉल दें, तो आज ही हम इस पार्लियामेंट को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। आज हमारे पास तुलबा की वो क़यादत, उलमा की वो क़यादत मौजूद है जो इस मुल्क के निज़ाम को चलाने वाले तागूत के एजेंट इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकाबिर उलमाए देवबंद की औलाद शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद हुसैन अहमद मदनी की रूहानी औलाद हज़रत सैयद महमूदुल हसन देवबंदी की रूहानी औलाद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी की औलाद आज भी अपने अंदर ये जज्बा रखते हैं, आज भी अपने अंदर ये ताकत रखते हैं, लेकिन हम अपने अकाबिर उलमा की उनके हुक्म के पाबंद हैं, उनके हुक्म के बगैर हम कोई ऐसा कदम नहीं करेंगे। लेकिन जो हालात हमारे मुल्क के बनाए जा रहे हैं, इन हालात को दुरुस्त करने के लिए हमें ये रोडों पर कुरान और सुन्नत की तालीम के साथ साथ ये पार्लियामेंट के अंदर भी कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम करना है और उसके लिए अब हमें इंतजार नहीं करना होगा, उसके लिए अब हमें इख्तिजाज नहीं करना होगा, बल्कि अपना हक लेने के लिए इन तागूत के एजेंडों के
امن کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام اور میرے قابل صد احترام عزیز طلبہ بھائیوں، عزیز و السلام علیکم۔ میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی اور موجودہ حکومت سے بھی، حکمرانوں سے بھی، کہ ترجیحات مختلف ہیں۔ اقتدار، عزت اور عظمت کی ترجیحات ایمان والوں کی علیحدہ ہیں، اور حکومت کی اور وہ لوگ جو ایمان کی دولت تو رکھتے ہیں لیکن جو اس کی حقیقت ہے اس سے ناواقف ہیں، ان کی ترجیحات عزت کی، اقتدار کی علیحدہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے فرما دیا ایمان والوں سے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی سرخرو ہو، تم ہی کامیاب ہو۔ آگے شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ اسلام آباد کا چودھری جسے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں، یہ ہر روز نئے نئے شگوفے چھوڑتا ہے۔ چودھری صاحب یہ بات یاد رکھیے، یہ بے غیرتی کی اور بے دینی کی ترجیحات تمہاری ہیں عزت کے لیے، ہماری یہ ترجیحات قطعاً نہیں۔ سارے لوگ دیندار بھی، بے دین بھی، ساری قوم پاکستانی یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں امن کیوں نہیں آتا۔ پاکستان میں امن اس آدمی کی وجہ سے نہیں آتا جو ہر دن کبھی کہیں دہشت گردی کرواتا ہے، کہیں اور دوسری جگہ دہشت گردی کرواتا ہے۔ یہ بالکل الزام نہیں ہے، اس کو صرف ایک ہفتہ ہمارے حوالے کیا جائے، پھر ہم یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی کون کرواتا ہے۔ رحمان ملک صاحب عقل کے ناقل لوگ، یہ 22 لاکھ کے نمائندوں کا ایک چھوٹا سا اجتماع ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر وفاق مدارس نے کال دے دی پورے پاکستان کے اندر تو پھر یاد رکھو پرویز مشرف کی طرح تمہیں بھی بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے۔ اور ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ امن اسلام سے آئے گا، امن قرآن سے آئے گا، امن دین سے آئے گا، امن دین والوں سے آئے گا۔ لیکن آپ کسی اور راستے پہ ہمیں لگانا چاہتے ہیں۔ اب تک ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے ہمیں اس راستے سے روکا ہوا ہے، ہم اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ انہیں مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بزرگوں نے اس فیصلے کو کرنے کو کہہ دیا، جیسے کچھ پہلے کہا تھا کہ ہم کرنوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم تو مرنوں پر یقین رکھتے ہیں، مرنے پر۔ اگر وقت آیا اس ملک کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، تو ہم وہ ہر کچھ کریں گے جو ہمارے ہمیں کہیں گے۔ ایک بات میں عزیز طلبہ سے عرض کروں گا، حضرت شیخ مولانا محمود رسول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ہندوستان کے اندر انگریزوں نے نوروں سے حکومت چھینی ہے، اور مغل طاقتور قوم تھے، حکمران تھے، کہ آپ کی معمولی سی جدوجہد سے، اس معمولی سی کاوش سے انگریز ہندوستان سے چلا جائے گا۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی کہوں گا اور پاکستان کے مسلمانوں سے بھی کہوں گا، ہم اس بزرگ ہستی کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں جس نے ایک ہی بات کہی تھی، فرمایا یہ بات یاد رکھو، انگریز ہندوستان میں رہے یا ہندوستان سے جائے، لیکن میں ایک بات کا قائل ہوں، اگر اللہ جل شانہ مجھے یوں فرما دے کہ محمود الحسن تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، تو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس پر جا کے کھڑا ہوں گا، چڑھوں گا، اور ہاتھ آسمان کی طرف سے کر کے یوں کہہ دوں گا کہ میرے پروردگار مجھے اتنا ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ میں
یہ بات واضح طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کو اسلامی روح کا دھارا دینے کے لیے اور یہاں مسلمانوں کی ترویج و ارشاد کے لیے اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے حقیقت میں امن اسی راستے سے آئے گا، اور اس کے لیے علماء ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہ آپ بھی تیار ہیں یا نہیں؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اگر ہم اس نظریے کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تو کوئی بھی اس ملک کے اندر غریبوں کا استحصال کرنے والا نہیں رہ سکے گا، ظلم کرنے والا نہیں رہ سکے گا، اور انشاءاللہ العزیز وزیر داخلہ کو بھی روزانہ یہ کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اب کہتے ہیں یہ کل جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے اس کا ہمیں پہلے ہی اندازہ لگائیے، وہ ظالم اب میاں شہباز شریف صاحب اس کو پکڑو، آپ تو اور غریبوں کو پکڑتے ہیں، اس کو پکڑو جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی السلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام طلباء عزام اور میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام و مشائخ عزام، آج ہم ایک قلیل وقفے کے بعد ایک بار پھر یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے جمع ہونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جن مشکل حالات سے دوچار ہے یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ آج یہ بحث چل رہی ہے کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ کوئی اس کا ذمہ دار علماء کرام کو، دینی جماعتوں کو اور دینی مدارس کے طلباء کو قرار دیتا ہے، کوئی اس کا ذمہ دار دینی مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو قرار دیتا ہے، کوئی اس کا ذمہ دار کسی حکومتی ادارے کو قرار دیتا ہے۔ وفاقی حکومت پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دیتی ہے اور پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو قرار دیتی ہے۔ مختلف زبانیں ہیں، مختلف باتیں ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اس فورم کی وساطت سے میں آج اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے ان بگڑتے ہوئے حالات کے اسباب کو دیکھا ہے، لیکن مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہاں اسلام آباد کی دھرتی کے اوپر جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ کی معصوم طلباء اور طالبات کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی گئی، انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہماری قوم نے اس ظلم کو تسلیم کیا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ان مہمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا ہے، اور آج ہم ایک بار پھر اس ظلم کو دہرانے جا رہے ہیں۔ آج کراچی کے اندر بڑی بے-دردی کے ساتھ علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، مدارس کے معصوم طلباء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، الٹا یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کے مراکز ہیں، اللہ سے پناہ مانگو۔ اور میں آج حکمرانوں پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ کراچی کے اندر مدارس کے طلباء کو نشانہ بنا دیا جائے اور اوپر سے یہ آرڈر کر دیا جائے کہ جناب حالات بڑے خطرناک ہیں، کچھ عرصے کے لیے کراچی کے مدارس ہی بند کر دیے جائیں۔
کچھ عرصے کے لیے بڑے بڑے مدارس کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے. کیوں؟ کراچی کسی کے باپ کی جگہ ہے. ہم کسی کی بدمعاشی نہیں مانیں گے، نہ تمہاری بدمعاشی مانیں گے، نہ امریکہ کی مانیں گے، نہ اس سے پہلے مانی ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ مانیں گے. ہم آج یہ پیغام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کراچی میں جو لوگ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، بدمعاشی کر رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، حکومت اپنی طاقت استعمال کر کے ان کو روکے. مگر نہ مدارس دینیا کے یہ لاکھوں طلباء ملک بھر سے یہ اپنی حفاظت کے لیے کسی اور نئے عمل کو اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا، آج ہمارے اکابرین انشاءاللہ العزیز وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر جو بھی نیا عمل اختیار کریں گے، ہم انشاءاللہ العزیز ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. اللہ رب العزت اپنے سچے دین کی اور دین والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو آنے والے قافلے ہیں طلباء کرام کے، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ درسگاہ قائم کریں اور اپنی درسگاہ میں بیٹھے اور سبق شروع کیا جائے. اساتذہ کرام جو ان طلباء کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں وہ اپنی نگرانی میں اپنے طلباء کو بیٹھا کر انہیں سبق پڑھائیں. اور میڈیا کے احباب سے بھی یہ گزارش کہ آج آپ ان کتابوں کے اوراق کو دیکھ لو، ان پر پڑھ لو. آیا یہ کلاشن کو کلچر کا درس دے رہی ہے یا امن اور سکون کا درس دے رہی ہے؟ یہ امن کے گہوارے کتاب سے محبت مدرسے نے سکھائی، کتاب کے کو گویا کے سینے سے لگانا مدرسے نے سکھایا. تو حضرات طلباء کرام سے یہ درخواست جو نماز سے فارغ ہو گئے ہیں وہ اپنی اپنی درسگاہ میں بیٹھے اور اساتذہ کرام بھی بیٹھ کر انہیں سبق پڑھائیں اور اپنے سبق کو جاری اور ساری رکھیں. دونوں روڈ درمیان والے یہ مختص کیے گئے ہیں. جو طلبا جو اساتذہ کرام فٹ پاتھوں پر ہیں یا دونوں اطراف میں مارکیٹوں کی طرف ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درسگاہیں اپنے مقررہ جگہ پر دونوں روڈ کے بیچ میں لگا دیں تاکہ اطمینان سے عالم کفر کو، اس سے ہماری قوتوں کو اور بالخصوص مدارس دینیہ میں پڑھنے والے قوم کے نہتے معصوم بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، کراچی کے اندر ہمارے اکابر کا خون بہایا جا رہا ہے، دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ہمارے ہاتھوں میں تو اللہ کے نبی کا وہ قرآن ہے. آپ سے بھی گزارش، آپ ان درسگاہوں کا ذرا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ حضرات کیا پڑھا رہے ہیں. آیا دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں یا امن کا پیغام لے کر آئے ہیں؟ امن کی تعلیم دے رہے ہیں. اور بھی دیر سے اعلان کا سلسلہ بند ہوگا تاکہ جو طلباء کرام سبق کے لیے بیٹھے ہیں وہ اپنا سبق پڑھیں، اساتذہ میں پڑھائیں، ان کی تعلیم میں خلل نہ ہو. اور گائے نہ گائے یا اسٹیج سے اعلان ہوتا جائے گا، وہ جو ہدایات کی جائے گی آپ پر عمل کریں. لہٰذا بھی اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ سب اسباق کا آغاز فرما لیں. جو حضرات پیچھے دور سے تشریف لا رہے ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے درسگاہ کی شکل میں بیٹھیں، اکٹھے کھڑے بھی نہ ہوں نہ اکٹھے بیٹھے، ترتیب سے پیچھے تک لائنیں بنا کر درسگاہوں کی شکل میں بیٹھے. اور جو حضرات بعد میں آ رہے ہیں ہمارے منتظمین ان کو بھی اسی ترتیب پر بٹھائیں تاکہ حد نظر تک آنے والے یہ علم نبوت کے طلباء اس بات کے اظہار کریں ہم منظم مرتب اور امن کے داعی ہیں. اور میڈیا یہ دیکھے، حکمران یہ دیکھیں، آج اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پر جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، درسگاہ کی چار دیواری میں بھی یہی تعلیم ہوتی ہے، مدارس کے اندر بھی یہی تعلیم ہوتی ہے. اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے. یہ لہذا یہ امن اور سلامتی کے ادارے ہیں، ان پر کفر کی خوشنودی کی خاطر دہشت گردی کے لیبل مت لگاؤ. ان علماء
بند کرو. یہ امن پیغام محبت ہمدردی اخوت کی تعلیم دے رہے ہیں. اس ترتیب کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں. منتظمین ان کو بٹھائیں. اساتذہ کرام سبق شروع کریں. سپیکر بے اعلانات کا سلسلہ وقتی طور پر بند ہو رہا ہے. آپ اپنی درسگاہ اور سبق کا منظر پیش کریں. وقتاً فوقتاً ہدایات جاری رہیں گی. میڈیا کے دوستوں سے درخواست ہے یہ منظر دنیا کو دکھائیں. یہ علم کے مراکز ہیں, امن کے مراکز ہیں, اسلام کی تعلیم دینے والے ہیں. یہ منظر دنیا کے سامنے پیش کریں. اس پیغام کو بھی پہنچائیں. اساتذہ سبق شروع فرمائیں. رسول الکریم. شاید اسلام آباد کی تاریخ میں یہ آج پہلا دن ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد کہہ سکتے ہیں, ورنہ یہ صرف مسلمان آباد ہے. آج الحمدللہ یہاں قرآن کی بہار ہے, دین کی بہار ہے. آج ہم اس کو حقیقی معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد. دوسری بات, ارباب حکومت اس بات کو بھول جاؤ کہ مدرسہ یہ صرف عمارتوں کا نام ہے, بلڈنگوں کا نام ہے. نہیں, مدرسہ غار حرا کا نام ہے, مدرسہ صفہ کا نام ہے, مدرسہ انار کے درخت ایک شاگرد اور ایک استاد کے تعلیم دینے کا نام ہے. اور آج یہ مدرسہ اسلام آباد میں قائم ہو چکا ہے. تم اس مدرسے کو ختم نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد میں ارباب حکومت سے کہتا ہوں, حکومت والوں, اگر تم میں غیرت ہے, تم میں کچھ بھی حیا ہے, تو آؤ آج آ کر کے معصوم بچوں کے ہاتھوں کو چومو. آج علماء کے قدموں میں اپنے سر رکھ کر کے معافیاں مانگو. انہوں نے آج تمہارے یہاں مسلمان آباد کے سالوں کا گند دھو دیا ہے. ان سڑکوں پر سجدے کیے ہیں جہاں انہوں نے قرآن پڑھا ہے. ان کا تم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ مدرسے قائم ہیں, ہمیشہ رہیں گے. پاکستان اسلام سے قائم ہے اور اسلام مدرسوں سے قائم ہے. اتنے اکابر تشریف فرما ہے. جب بھی اس وقت بھی جو کار دیں گے انشاءاللہ ہم اپنی جانیں, اپنی اولاد کو, اپنے اساسوں کو, اپنی مال و دولت کو, ہر چیز کو دین کے لیے, اسلام کے لیے قربان کر دیں گے انشاءاللہ. اور ابھی بات میں کرتا ہوں, یہ نہ کہا کرو للکار ہے شیر کی للکار ہے. نہیں, یہ کہا کرو للکار ہے ایمان کی للکار. ایمان کی للکار کو کوئی نہیں مٹا سکتا. للکار ہے ایمان کی للکار ہے ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وقال اللہ تبارک وتعالی كتب الله لأغلبن
ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر اجتماع قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، بزرگان مکرم، مشائخ نظام، آج بتاریخ 11 مارچ سن 2013 بروز پیر بعد نماز ظہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام پیغام امن کتاب بردار مظاہرہ ایک تاریخ ساز فقیر المثال ایمان افروز اجتماع میں ہم سب لوگ جمع ہیں. میں سب سے پہلے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، اسلام آباد، راولپنڈی، قرب و جوار کے تمام اضلاع کے مسئولین، ارباب مدارس، اساتذہ اور طلباء کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ انتہائی مختصر اطلاع نوٹس پر اور تشہیر کے تمام تر مروجہ طریقوں سے ہٹ کر صرف سینہ بسینہ اطلاع پر راولپنڈی، اسلام آباد، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے. میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسٹیج پر موجود تمام شخصیات کا فرداً فرداً نام لے کر شکریہ ادا کروں اور ایک ایک مدرسے کے وہ طلباء اساتذہ جو اس مظاہرے میں شریک ہیں ان کا نام لے کر شکریہ ادا کروں. لیکن وقت کی قلت کی بنا پر اجتماعی شکریہ پر اتفاق کر رہا ہوں. آج کے اس مظاہرے کا مقصد اور پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا پیغام اور مقصد آج کے اس مظاہرے کا یہ ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنی تاریخ کے جس سنگین اور نازک ترین دور سے گزر رہا ہے ان تمام مشکلات کا حل، ان مسائل کا حل اور ان کا حقیقی حل اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا، اپنے انفرادی اجتماعی گناہوں کی معافی مانگنا
مسائل و مسائل اور حوادث کا سب سے بڑا سبب اللہ کی بغاوت ہے، اور اس کا سب سے بڑا حل اور علاج رجوع اللہ ہے، اور یہی مقصد ان مدارس کا پہلا اور بنیادی اور قریبی اور اساسی مقصد ہے۔ آج ہم اپنے طلباء کو یہاں لا کر بیچ چوک پہ قرآن پڑھا کر در حقیقت فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور ارباب اقتدار کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، قوم کو بے حیا نہ بناؤ، قوم کو فحاشی اور عریانی کی طرف لے کر مت جاؤ، قوم کو اللہ کی بغاوت کی طرف مت لے کر جاؤ، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کر آؤ۔ امن و امان رب کا انعام ہوتا ہے، رب کا عطیہ ہوتا ہے، ساری تدبیریں بیکار ہیں جب تک کہ تم خدا کی بغاوت سے توبہ نہیں کرتے ہو۔ یہاں جو اس مظاہرے کا پہلا مقصد اور پیغام ہے۔ دوسرا مقصد اور پیغام یہ بتانا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سیکولر پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ اللہ کی پابند اور اللہ کے نبی کے قانون کی پابند ہے۔ یہ پارلیمنٹ سیکولر ملک کی پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے۔ اس پارلیمنٹ میں اس قانون کے مطابق کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اگر اس پارلیمنٹ کے قبلے کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اگر پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی گئی، تو ہم انشاءاللہ سروں پر کفن باندھ کر اپنا فرض ادا کریں گے اور اس پاکستان کو سیکولر بنانے کی قطعی اجازت انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ یہ پارلیمنٹ جو قانون بنانے کی پابند ہے، اس کے علاوہ صدر میں بیٹھا صدر جس قانون پر قوم کو چلانے کا پابند ہے، اس اسلام آباد کے ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا وزیر اعظم جس قانون پر قوم کو لے کر چلنے کا پابند ہے، اور اس کی مختلف وزارتیں جس قانون پر چلنے کی پابند ہے، وہ قانون ہم اپنے مدرسوں میں ان طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کا، اس ملک کا اور ان مدرسوں کا رشتہ یہ ہے، ہم بتانے ہی آئے ہیں، یہ قانون بنانے اور نافذ کرنے کے پابند، ہم اسی اسلامی قانون کو پڑھانے کے پابند، ہم پڑھانے والے، یہ اس کے پابند، اس کو نافذ کرنے والے، لہذا ہمارا رشتہ اس ملک کے اداروں سے کسی بھی ادارے سے کم نہیں ہے، ہم اس ملک کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور تیسرا مقصد آج کے اس پروگرام کا مظاہرے کا یہ ہے کہ مدرسہ انتہا پسندی، تشدد، دہشت گردی کی تعلیم کا مرکز نہیں ہے۔ مدرسہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، مدرسہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے، مدرسہ اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ جہاں اسلام ہوگا مدرسہ ہوگا، جہاں مدرسہ ہوگا وہاں اسلام ہوگا۔ اسلام سلامتی کا، اسلام محبت و لطف کا، اسلام امن کا دین ہے، اور مدرسہ اسی دین اسلام کی تعلیم کے مرکز اور سرچشمے کا نام ہے۔ اسلام جیسے دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد کا مطلب نہیں
مدرسہ بھی تشدد کی تعلیم کا نام نہیں ہے، امن کی تعلیم کا نام ہے، کیونکہ مدرسے میں اسلام پڑھایا جاتا ہے۔ اگر اسلام دہشت گرد مذہب ہے تو پھر مدرسہ بھی دہشت گردی کی تعلیم کا مرکز ہے، اور اگر اسلام امن و سلامتی کا دین ہے تو پھر مدرسہ بھی امن و سلامتی کی تعلیم کے مرکز کا نام ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو لائے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، بتاؤ آپ کو مدرسوں میں یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے یا یہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے؟ یہ قرآن مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اپنے ایسے بچے بھی لائے جن کے پاس درس نظامی کی کتابیں ہیں، اور ہم دعوت دیتے ہیں دنیا کو، آؤ اسی وقت ان کے ہاتھوں کی کتابوں کو دیکھو اور دنیا کو دکھاؤ کہ اس میں امن کی تعلیم ہے، انسانیت کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، پیار کی تعلیم ہے، رواداری کی تعلیم ہے، تحمل کی تعلیم ہے، حقوق اللہ کی تعلیم ہے، حقوق العباد کی تعلیم ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے ان کتابوں میں تشدد کی تعلیم نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں، ہمارے ان بچوں کے ہاتھوں میں اسلحہ اور ہتھیار نہیں ہے، کلاشنکوف نہیں ہے، ویپن نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ سارے جن کے ہاتھ میں قرآن ہے ذرا اونچا کر دیں، ماشاءاللہ۔ بہت سے حضرات نے ادب کے لیے ایک طرف محفوظ کیے ہوں گے، یہ سب ان کے پاس قرآن اور قرآنی علوم کی کتابیں، جزاک اللہ۔ آ کر دیکھو، آج اگر دہشت گردی کا نام امن اور امن کا نام دہشت گردی کو رکھ دے تو اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ دہشت گردی ہے، ہاں اس کا نام امن رکھ دیا جائے، امن ہے، ہاں اس کو دہشت گردی کا نام دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آج کے اس اجتماع اور مظاہرے کا ایک مقصد اور پیغام یہ ہے کہ بدر حنیف پاکستان میں جو عوام کو قتل کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان جل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بالعموم اور قبائلی علاقوں کو بالخصوص خون کے اندر نہلایا جا رہا ہے، سندھ میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر کراچی میں قتل عام کیا جا رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، پورے ملک میں جو قتل عام ہے، اس قتل عام کو بند کیا جائے، اور خاص طور پر جو ہمارے دینی مدارس کے طلبا کو، ہمارے مدارس کے اساتذہ کو، مساجد کے ائمہ کو، خطبا کو، خدام کو، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اسے بین الاقوامی ایجنڈا سمجھتے ہیں، یہ عالمی استعمار کی سازش ہے۔ وہ تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود مدرسوں کے اندر طلباء کی آمد کو، رفتار کو ختم تو کیا کرتا، کم بھی نہ کر سکا۔ ایک عرصے سے دن رات ہمارے خلاف منفی مہم اور پروپیگنڈا جاری ہے، لیکن تحقیق بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا اسلام کے خلاف عالمی استعمار پروپیگنڈا کر رہا ہے، اتنا ہی اسلام تیزی سے بڑھ رہا اور پھیل رہا ہے۔ میں 2 دن پہلے مغربی ملک کے سفر سے واپس آیا، وہاں کے لوگوں نے کہا مولانا ہم حیران ہیں، جو ٹی وی چینل کھولا اسلام ٹیررسٹ مذہب ہے، مسلمان ٹیررسٹ دہشت گرد ہے، دن رات پروپیگنڈا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے یورپ اور مغرب کے ملکوں میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان
ان کی تعداد ہر دن پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے. الحمدللہ علی ذالک. جس طرح اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں اسلام کا کوئی نام و شمار نہیں تھا، آج وہ وہاں پر کہیں تیسرے، کہیں چوتھے اور کہیں دوسرے نمبر پر آ گیا. اور یہی رفتار رہی تو انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں باہر کی دنیا میں اسلام ان ملکوں کا نمبر 1 مذہب اور دین بن جائے گا. انشاءاللہ کہتے ہیں سب. جس طرح اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روک سکا، اسی طرح مسلمان ملکوں میں بالخصوص برِ صغیر میں اور پھر بالخصوص پاکستان میں ہمارے خلاف دن رات پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مولوی دہشت گرد، مولوی انتہا پسند، مولوی پرتشدد، اور آئے دن کوئی واقعہ کہیں ہوتا ہے، کوئی مچھر بھی مرے، کوئی مکھی بھی مرے، تو اس کا الزام ہم پر لگانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ دینی مدارس کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور دینی مدارس میں طلبہ اور طالبات کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. میں تحدیث کی نعمت کے طور پر مدارس کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ کو بتا کر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال پہلے ہمارے وفاق المدارس سے 10 سے 11,000 مدارس سے آج اس وقت تک الحمدللہ وفاق المدارس میں پورے پاکستان کے 17,000 مدارس شامل ہو. 17,000 مدارس، اور کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک ہمارے ان 17,000 مدارس میں اس وقت الحمدللہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں. یہ چند سالوں میں تعداد بڑی تیزی سے بڑھی ہے. جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا، اتنا لوگ کہتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح اسلام کیا ہے، مدرسہ کیا ہے. اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو محبت، پیار، امن، دنیا کے لیے انسانیت کا، ہمدردی کا پیغام وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. تو آج ہم عالمی میڈیا کو، عالمی طاقتوں کو اس دارالحکومت اور کیپٹل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدرسے وہ ترقی کے سفر پر گامزن ہے، اور مدرسہ امن، پیار، محبت کی تعلیم کا نام ہے. سازش یہ تھی مدرسے کو بدنام کرو، لوگ بچے نہ بھیجیں، اور یہ کامیاب نہ ہوئی. اب یہ فیصلہ ہوا، منصوبہ بنا کہ ان علماء کو شہید کرو، طلباء کو شہید کرو. یہ طلباء ڈر جائیں گے، یہ مدرسوں کا رخ نہیں کریں گے. ان سب کو جان پیاری ہے. لیکن آج میں اپنے اکابر کی موجودگی میں سارے مجمع کو گواہ بنا کر اور ان سے درخواست کروں گا، دیکھا دیکھی نہیں، دل کا جذبہ ہے تو کھڑے ہو کر بتائیے آپ کو جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ کھڑے ہو کر بتائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اکابرین وفاق المدارس، وفاق المدارس، جان پیاری، ایمان پیارا، ایمان پیارا، ایمان پیارا. جوانیاں لٹائیں گے، ایمان کو بچائیں گے. جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے. نعرہ تکبیر، وفاق المدارس پاکستان، اکابرین وفاق المدارس ثانویہ پاکستان. ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو. نعرہ تکبیر. تشریف رکھیے. ہمیں جان میں ایمان پیارا ہے، ہمیں جان میں قرآن پیارا ہے، ہمیں جان سے زیادہ دین کا علم پیارا ہے،
ہمیں جان سے زیادہ اپنے پیغمبر کی وراثت اور امانت پیاری ہے. ہمارے طلباء علماء کی شہادت، تشریف رکھیے، ہمارے طلباء علماء کی شہادت منصوبہ ہے عالمی، بین الاقوامی منصوبہ ہے، تاکہ امت کو علماء سے محروم کر دیا جائے. علماء سے محروم، اسلام سے محروم، اس لیے کہ اسلام کا راستہ مولوی دکھاتا ہے، اسلام کا راستہ منبر و محراب دکھاتا ہے، اسلامی سیاست کا راستہ مولوی دکھاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ مولوی دکھاتا ہے، جہاد کا راستہ مولوی دکھاتا ہے، اور ظلم کے خلاف ظالم سے ٹکرانے، مظلوم کا ساتھ دینے کا راستہ مولوی دکھاتا ہے. اس لیے منصوبہ ہے مولوی کو ہٹاؤ تاکہ لوگ اسلام سے ہٹ جائیں. لیکن انشاءاللہ یہ منصوبہ بھی ناکام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم تو سب اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ہر روز صبح اٹھتے ہیں. ہماری تاریخ شہداء کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ عظیمت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ استقامت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ عزم و ہمت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ صبر کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ظالم کے آگے سر جھکانے کے لیے سر اٹھانے کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ سر بکت و سر بلند، سر بکت سر بلند، جرأت مند غیرت مند، سر بکت سر بلند، جرأت مند غیرت مند. ہمیں تو الحمدللہ عالمی استعمار نہ جھکا سکا. تو غور سے سنیے، ہمیں تو عالمی استعمار نہ جھکا سکا، ہمیں تو عالمی ظالم نہ جھکا سکا، اور تم تو ان کے نوکر اور غلام ہو، ہمیں کہاں جھکا سکتے ہو؟ جھکنے والے جھکا نہیں سکتے. جو خود جھکے ہوئے ہو وہ دوسروں کو کیا جھکا سکتے ہیں؟ الحمدللہ آج وہ سر جھکا کر عالمی استعمار واپسی کا راستے کی بھیک مانگ رہا ہے. میرے دوستوں اور میرے ابابیلوں، ہمارے کراچی کے طلباء ہو، اساتذہ علماء ہو، یا پاکستان کے کسی حصے کے پشاور کے ہو، مارا کنڈرین کے ہو، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، جہاں کے بھی ہو، ہم انشاءاللہ اپنے ایک ایک طالب علم اور استاد کے خون کا حساب انشاءاللہ لیں گے. بولا لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ لیں گے اور لے کر رہیں گے. ہماری نظر میں میرے عزیز طلباء، خاص طور پر اس کو سنیں، عزیز طلباء، ہماری نظر میں آپ کا خون ہمارے خون سے زیادہ قیمتی ہے. ہماری نظر میں ایک کارکن اور طالب علم کا خون وہی عظمت رکھتا ہے جس کی تعلیم ہمیں حضور علیہ السلام نے دی. اور وہ کیا تعلیم دی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی. آپ سے پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام نے نظر انداز کیا کیا عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی؟ بولو بیعت لی یا نظر انداز کیا؟ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ تھے، بعد 1500 صحابہ کے تھے، اور اس بیعت میں خود اللہ کے پیغمبر نے بھی بیعت کی، اور اللہ نے بھی کہا کہ میں اس بیعت میں شریک ہوں. میرے دوستوں، ہمارے لیے یہی نمونہ ہے.
اسوہ حسنہ ہے۔ ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام طلباء اور اساتذہ کے خون کا انشاءاللہ بدلہ لیں گے، اس کا انصاف لیں گے، اس کا حساب لیں گے۔ ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہی سبق دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے باقاعدہ بیعت کریں گے، بیعت کریں گے۔ میرے دوستوں، وقت مختصر ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ مظاہرہ ہمارے طلباء اور علماء کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بھی احتجاج ہے، اور جب تک ہمارے اصل قاتل اور پسے پردہ قاتل سازش بے نقاب نہیں ہو جاتی، ہم ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اپنا قاتل سمجھتے ہیں، جو ہر قتل کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہوتی ہے۔ یہ حکومت ہماری قاتل ہے۔ ہمارے ملک میں دھرنوں کا رواج پڑ گیا، اور اس کلچر کو ہمارے حکمرانوں نے پروموٹ کیا کہ آپ طاقت کا مظاہرہ کریں، ناجائز بات بھی بنوا لیں، اور اگر آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، تو آپ جائز بات نہیں بنوا سکتے۔ میں درمیان میں جو لاہور میں 2 دن پہلے واقعہ پیش آیا، جو مسیحی آبادی پر حملہ ہوا، ہم وفاق المدارس کی طرف سے اس کی مرمت کر چکے اور آپ بھی مرمت کرتے ہیں۔ قانون ہاتھ میں کسی کو لینے کی اجازت نہیں، اور ایک کے جرم کی سزا دوسرے بے گناہوں کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہمارا وفاق المدارس کا موقع پر اٹل ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں، لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ قانون کو ہاتھ میں لینے کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس قانون کو ہاتھ میں لینے کے ذمہ دار خود ہماری حکومتیں ہیں، ہمارا نظام اور سسٹم ہے۔ جب عدالتیں انصاف نہیں دے گی، جب انتظامیہ حکومتیں انصاف نہیں دے گی، تو لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لوگ خود اپنی عدالتیں قائم کریں گے۔ اور میں وعدے کر دوں آپ کے اس اجتماع میں ذمہ داری کے ساتھ کہ ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں، ہماری کسی قوم سے کوئی دشمنی نہیں، ہماری کسی مذہب والوں سے، مسجد کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت ہے، اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے، عداوت اور دشمنی اور چیز ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مخالفت اور دشمنی نہیں، اختلاف ہے، اور اختلاف فیصلوں سے ہے، اختلاف پالیسیوں سے ہے، کیا وہ عالمی استعمال ہو یا ان کے نمائندے ہو، ہمارا ذات سے اختلاف نہیں ہے، پالیسیوں سے اختلاف ہے۔ میرے دوستوں، کراچی کے اور ملک کے اندر جو طلباء شہید ہوئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ طالب علم نہیں ہے؟ ایک ملالہ یوسفزئی پر آسمان کو سر پہ اٹھانے والے مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا قرآن پڑھنے والا دین کا طالب علم نہیں ہے؟ کیا حدیث رسول اللہ پڑھنے والا وہ طالب علم اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ کیا اس پر حملہ یہ علم پر حملہ نہیں ہے؟ کیا اس کا قتل علم دشمنی نہیں ہے؟ تمہارے دوہرے معیار نے قوم کو تقسیم کیا ہے، تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ نے دنیا کو تقسیم کیا ہے، تمہارے منافقانہ طرز عمل نے بدامنی اور قتل و غارت کو پیدا کیا ہے۔ آج بحث ہے، یہ پارلیمنٹ مقدس ہے، کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ مقدس ہے، کوئی کہتا ہے آئین مقدس ہے۔ میں سب کے تقدس کو مانتے ہوئے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہماری نظر میں سب سے مقدس قرآن و حدیث ہے۔ پارلیمنٹ
اس لیے مقدس ہے کہ یہ پارلیمنٹ کلمے کے نام پر بنی ہے. یہ اس لیے مقدس ہے کہ اس کی پیشانی پر کلمہ تجربہ لکھا ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس لیے مقدس ہے کہ اس کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہے. یہ اس لیے مقدس ہے کہ یہاں بیٹھنے والے قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کے پابند ہیں. آئیے پاکستان اس لیے مقدس ہے کہ اس میں لکھا ہے قرارداد مقاصد ہے کہ اس ملک کا آئین قرآن و سنت ہوگا. یہاں کی سپریم کورٹ اس لیے مقدس ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہے. میں سوال کرتا ہوں ان کے پاس قرآن و سنت کے تھوڑے تھوڑے حصے ہیں. وہ مدرسہ جس کی پہلی اینٹ سے لے کر اوپر کی اینٹ تک قرآن ہے وہ کتنا مقدس ہوگا؟ جس کی ہر اینٹ پر رسول اللہ کی حدیث ہے وہ کتنا مقدس ہوگا؟ تو یاد رکھیے ہماری نظر میں دینی مدارس سب سے زیادہ مقدس ادارے ہیں. ہم ان کے تقدس کو، ان کی آزادی کو، ان کی حریت فکر و عمل کو ہر صورت میں برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. ہم ان کی آزادی پر، تقدس پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. دینی مدارس پاکستان کی نظریاتی چوریاں بھی ہے اور پاکستان کی جغرافیائی چوریاں بھی ہے. اور آخری بات کہتا ہوں، یہ ہم نے 2-4-5 دن کی محنت پر رابطوں پر اتنا بڑا مجمع جمع کیا ہے اور اس سلسلے میں ہمارا کوئی ذرائع ابلاغ نے اس طرح پر تعاون پیغام کو عام نہیں کیا جس طرح مربجہ طور پر سیاسی جماعتوں کے اجتماعات کو کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اتنا بڑا مجمع ہے اور پاکستان کا کوئی محلہ، گاؤں، چھوٹا بڑا شہر نہیں جہاں 20 سینکڑوں مدرسے نہ ہو. ہماری امن پسندی کو کمزوری سمجھا گیا. اگر تم اسی کلچر کو مانتے ہو کہ کوئی طاقت دکھائے تو پھر بات سنیں گے، مانیں گے، تو یاد رکھو کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک پورے ملک کے نظام کو ہم 5 منٹ کی کال پر جام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مرنا ہوگا، ہم مرنا نہیں ہوگا، مرنا نہیں ہوگا، مرنا ہوگا. میرے دوستو، ہمارے بارے میں غلط اندازے مت لگاؤ. ہم امن پسند لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں. ہم علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے پہلا پرچم لہرایا ان کے روحانی اولاد ہے. ہم مولانا جبر احمد عثمانی جنہوں نے پہلا پرچم لہرایا ان کی روحانی اولاد ہے. ہم قرارداد مقاصد دینے والوں کی روحانی اولاد ہے. ہمارے بارے میں غلط اندازے مت لگاؤ. ہم ملک کے نظام کو جام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو ملک کے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں. ہم تو ملک کے نظام کو سہارا دینے والے لوگ ہیں. ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بھی ٹکراؤ کا، تصادم کا راستہ اختیار کریں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم امن کے داعی لوگ ہیں. اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر یاد رکھیے یہاں پر کچھ خود ساختہ لوگ بھی آئے تھے یہیں پر، اور وہ لاکھوں کے کنٹینر میں آئے تھے. ہم کھلی فراق کرتے ہیں. ہم کسی بند کنٹینر میں نہیں آئے. ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں.
برداشت کیے. آپ گرمی برداشت کر سکتے ہیں. سارے درختوں کے نیچے سے سامنے میدان میں تشریف لیں. سارے میدان تشریف لیں. یہاں چل پڑے اور یہ بتائیں دھوپ گرمی سردی ہماری نظر میں کچھ نہیں. اس طرف سے سارے آزاد کر سامنے مجمع میں تشریف لے جائے. چند قدم چل کر چلے جائیں. سامنے کھڑے ہو کر آپ اس کھلے میدان میں اپنے اکابرین کی زیارت بھی کریں, ان کا پیغام بھی سنیں. جزاکم اللہ. یہ طلبہ علم و نبوت اپنے اساتذہ کے بڑوں کے اشارے پر چلنے والے ہیں. جہاں وہ چلاتے ہیں چل پڑتے ہیں, جہاں روکتے ہیں رک جاتے ہیں, جہاں روکتے ہیں اٹھ جاتے ہیں. سوائے ڈپٹی والوں کے اس جگہ کو خالی کر کے سامنے پیچھے نہیں اور سامنے کھڑے ہو کر بیان سنیں, اپنے کاموں کی زیارت کریں. سامنے تشریف لے جائیں. میرے دوستو, ہم کسی بلٹ گروپ کے اندر نہیں ہیں اور ہمارے سامنے بھی کوئی شیشہ نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی بلٹ گروپ شیشہ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ گولیاں سینوں پر کھائی ہیں, کمر پر نہیں. موت سے ڈرنے والے نہیں, موت ہم سے ڈرتی ہے. ہم موت سے نہیں ڈرتے, موت ہم سے ڈرتی ہے. ہم شہادت کا غم نہیں مناتے, ہم شہادت کی تمنا کرتے ہیں. میرے دوستو, وہ بڑی تعداد علماء کی موجود ہے. میں صرف معلوم دینا چاہتا ہوں, یہ جاننے والے ہیں, نگران والے ہیں. اگر کہ یہ بھی ہر وقت نگرانی میں رہے, ان سے بھی اور ان کے نگرانوں سے بھی کہتا ہوں, مدارس کے خلاف پروپیگنڈا بند کرو, علماء طلباء اساتذہ کا قتل بند کرو, ہمیں مجبور نہ کرو. اگر آپ نے مجبور کیا تو ہم کراچی سے پشاور کوئٹہ سے لے کر مظاہرات تک ڈال دیں گے. تمام مدرسوں کے اساتذہ طلباء کو لے کر سڑکوں پر آئیں گے اور ہم قرآن کی درسگاہیں سڑکوں پر پورے ملک میں قائم کریں گے. ساتھ دو گے انشاءاللہ. اور میرے دوستو, ہم میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ میڈیا آج ایک طاقت ہے, وہ مظلوموں کا ساتھی ہے, ظالموں کا ہے. وہ مظلوموں کی آواز ہے. ہم فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے, ہم مذہب کی بنیاد پر قتل کو جائز نہیں سمجھتے. ہم سب کے لیے امن کی بات کرتے ہیں. ہم غیر مسلموں سے حقوق کے محافظ ہیں. ہمیں آپ سے بھی یہ امید ہے کہ آپ ہم مظلوموں کی آواز بنیں گے, ہمارے جذبات کی ترجمانی کریں گے. اور آخر میں یہ جملہ کہتا ہوں, دینی مدارس یہ اسلام کے چوکیدار ہیں, یہ اسلام کے پہرے دار ہیں, یہ پاکستان کے پہرے دار ہیں, یہ پاکستان کے چوکیدار ہیں. اور عقل مند لوگ اپنے چوکیداروں کو مضبوط کیا کرتے ہیں اور کمزور نہیں کیا کرتے. ہم آپ کے چوکیدار ہیں. ہم پاکستان کے نظریے کے, پاکستان کے اداروں کے, ہم پاکستان کے افواج کے, ہم پاکستان کے تمام فورسز کے, اگر وہ صحیح راستے پر چلے تو ہم صحیح راستے پر چلنے والوں کے چوکیدار ہیں. ہم ان کے پہرے دار ہیں. ہمیں مضبوط کرو, کمزور نہ کرو. اور آخر میں ایک اعلان کی شہادت حاصل کر رہا ہوں, جو اعلان میں 1 سال پہلے کر رہا ہوں. یہ مارچ کی 11 تاریخ ہے. وفاق المدارس پاکستان کی مجلس عاملہ نے 2 ہفتے پہلے اپنے اجلاس میں تاریخی فیصلہ کیا ہے. وفاق المدارس کو قائم ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 1959 میں بنا اور اب تک اس سے الحمدللہ 1.25 لاکھ طلبہ اس کا امتحان دے کر عالم بن چکے ہیں. 1.25 لاکھ بچیاں عالمہ بنی ہیں اور 8 لاکھ سے زیادہ قرآن کے حافظ بنے ہیں.
ہم وفاق کی 50 سالہ خدمات کا عالمی اور عظیم الشان اور فضلاء اور حفاظ وفاق کی دستار بندی کا اجتماع 21، 22، 23 مارچ 2014 کو اسی اسلام آباد میں کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے تمام مدارس کے طلباء، اساتذہ، علماء، ان کے خاندان، مسلمان لاکھوں کا اجتماع یہاں ہوگا۔ اور 1 سال پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں، 1 سال تک اس کی تیاری کریں گے، پوری دنیا سے ہم عام شخصیات کو بلائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ مدرسے نے پاکستان کو اور دنیا کو کیا دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انسانوں کا یہ ٹھاٹھے مارکوں کا سمندر اور یہ جنب غفیر اعلان کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ پاکستان کا بھی تحفظ کریں گے، دینی مدارس کا بھی تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ جوانیاں لٹائیں گے، پاکستان کو چاہیں گے۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.